नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। प्रोग्राम मेरी पहचान लिए आपकी मेज़बान सहर शेख आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, खैरियत से रखे, हिफाजत से रखे और साहिब ईमान रखे और इतनी तौफीक अता फ़रमाए कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें, 5 वक्त बाकायदगी से नमाज अदा कर सकें। क्योंकि जब इंसान 5 वक्त की नमाज अदा करने लगता है तो सिलसिला आगे बढ़ता है और फिर तमाम चीज़ें वो जो नवाफिल के हवाले से हम तक पहुँची हमारे बुजुर्गान दीन के ज़रिए, उनमें भी लुत्फ़ महसूस करने लगता है। और फिर जब ये राब्ता ज़्यादा बढ़ता है तो अल्लाह और अल्लाह के बंदे में वो क़ुर्ब कायम हो जाता है जिसकी तलब हर एक मोमिन करता है और चाहता है कि अल्लाह ताला उसको अपने करीब करे और उससे राज़ी हो जाए। फिर बंदा मांगता है, बल्कि मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कहते हैं ना, बेतलब दिए जाता है मुझे देने वाला। तो फिर अक्सर लोग ये अल्फाज कहते सुनाई देते हैं और हम जब उनके ये लफ्ज़ सुनते हैं तो कुछ देर के लिए साकित हो जाते हैं, लेकिन तब पता चलता है जब उनके करीब उनकी मजलिस में बैठते हैं। कहते हैं ना, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले ही अल्लाह से मिला देते हैं। तो जब उनकी मजलिस इख्तियार की जाती है तो पता चलता है कि उन्होंने क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया था। तो पता चलता है कि वो अल्लाह के तमाम बताए हुए वो हमारे बुनियादी अरकान में, जिनमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और मखलूक के साथ जो सलूक है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखते थे। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंसान के ईमान को मजबूत बनाती हैं और इंसान को एक बेहतर और रोशन रास्ते की तरफ लेकर जाती हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे ईमान के हवाले से और उसमें बिलखुसूस बात होगी अस्माए हसना के हवाले से। आइए चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब, चलते हैं और करते हैं उनसे मुलाकात। मेरी पहली मेहमान आपकी जानी पहचानी शख्सियात में से प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अब्रार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्हीं के साथ मौजूद है मेरी दूसरी मेहमान, इन्हें भी आप बहुत अच्छे से जानते और पहचानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आमना सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। यकीनन आप मेरे मेहमानों से मिलकर बहुत खुश होते हैं, मैं भी जानती हूँ, क्योंकि हमेशा से इनका अंदाज़ बहुत ही खुशगुफ्तार और बहुत मुदल्लिल होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसमें छोटी छोटी हिकायतें जो ये हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं वो हमारी ज़िंदगी को एक नई जिला बख्श रही होती हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह ताला हम आपकी तरफ आएंगे और प्रोग्राम की इब्तिदा करेंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला का एक और ख़ूबसूरत इस्म जिस पर हमारा ईमान है कि अल्लाह अल-बसीर है, इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-बसीर के मायने हल्की से लेकर भारी हर चीज़ का देखने वाला। सारी मखलूक़ात, जिन्हों चरिंद परिंद, इंसान, हैवान, मलाइका की आँखें मिलकर और पूरी कायनात की निगाहें मिलकर भी अल-बसीर की ज़ात का अहाता नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान, हैवान, जिन्नात, फरिश्ते जब से पैदा हुए हैं, पैदा होते रहेंगे, मिलकर एक सफ़ में भी खड़े हो जाएं तो परवरदिगार आलम की ज़ात का अहाता नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ऐसा बसीर है सहरिश कि काला पत्थर है, पहाड़ भी काला है, रात भी काली है, जंगल में स्याही फैली हुई है, परवरदिगार आलम अर्श पर हैं, च्यूटी फर्श पर है, अर्श और फर्श के दरमियान पर्दे हाइल। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं च्यूटी को नहीं बल्कि च्यूटी के चलने से जो लकीर पड़ रही है उसको भी देख रहा हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ही सुनने और देखने वाला है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हम वो बातें भी जानते हैं जिनका वसवसा इंसान का नफ्स पैदा करता है, हम तुम्हारी शहरक से भी करीब हैं। अल्लाह ताला ऐसा बसीर है कि वो हल्की से हल्की, बारीक से बारीक हर चीज़ को देखने वाला है। सातों आसमानों के अंदर जो कुछ है वो देख रहा है, सातों ज़मीनों के अंदर जो कुछ है वो देख रहा है, और इंसानी आज़ा में छुपी हुई ग़िज़ा की नालियाँ भी वो मतलब कि इसके सामने हैंगी, और इंसान की रगों की सफ़ेदी भी इसके सामने, समंदर की गहराइयों, रात की तारीकियों और इन सारी मखलूक़ात की हरकत और सकनात को वो देख रहा है। अल-बसीर आँखों की ख़यानतों को भी देख रहा है। देखिए, बनी इसराइल में एक शख्स जो था वो बहुत तंग दस्त था, और जब वो भूख और प्यास की शिद्दत से बेहाल हो गया तो उसने अपनी बीवी से कहा कि जाओ किसी के लिए से कुछ मांग कर लाओ।
تو اس کی بیوی ایک تاجر کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے ضروریات زندگی کا کچھ سامان دے دو، میرے بچے اور میرا شوہر بھوک سے بے قرار ہیں۔ تو اس نے شخص نے کہا کہ وہ بہت گناہ گار تھا کہ تم میری خواہش پوری کرو، ساری ضروریات زندگی کی چیزیں لے لو۔ تو وہ عورت روتی ہوئی اپنے گھر پر آ گئی۔ جب گھر پائی تو دیکھا کہ بچے جو ہیں بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں۔ دوبارہ اس شخص کے پاس گئی کہ مجھے کھانے پینے کا کچھ سامان دے دو۔ تو اس شخص نے جیسے اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا اور کمرے میں لے گیا تو وہ عورت خوف سے کانپنے لگی۔ تو اس پر شخص نے کہا کہ یہاں تو صرف میں اور تم موجود ہو، تو خوف سے کیوں کانپ رہی ہے؟ تو اس پر وہ عورت زار و قطار رونے لگی، کہنے لگی کہ میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ظاہر کا بھی دیکھنے والا ہے، وہ باطن کا بھی دیکھنے والا ہے، میرا رب ہمارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو عورت یہ کہتی زار و قطار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو اس آدمی نے کہا کہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے، تیرا رب تو مجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ اس نے گناہ کا ارادہ جو تھا وہی ملتوی کیا، اس عورت کو رخصت کیا سارا ساز و سامان و ضروریات زندگی دے کر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ موسیٰ جاؤ فلاں فلاں بستی میں اس آدمی کے پاس اور کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تیری اس نیکی کے بدلے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب ہمارے دل میں یہ بات قائم ہو جائے کہ البصیر ہماری حرکات و سکنات سے واقف ہے، البصیر ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمارا دل خوف سے کانپنے لگے اور ہم تمام برائیوں سے دور ہو جائیں۔ دیکھیں حضرت ابن عمر ایک مرتبہ مدینے سے باہر گئے، کھانا کا وقت ہوا، کھانے کے لیے دسترخوان لگا تو دیکھا کہ ایک چرواہا وہاں سے گزرا، بکریاں چرا رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آؤ کھانا کھا لو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میرا تو روزہ ہے۔ تو ابن عمر نے کہا کہ اتنی سخت گرمی ہے، لو چل رہی ہے اور تو نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو انہی ایام کو اپنے لیے غنیمت سمجھتا ہوں۔ اس پر حضرت ابن عمر نے اس کو آزمانے کے لیے کہا کہ بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری مجھے دے دو، میں تمہیں روزہ کھولنے کے لیے گوشت بھی دے دوں گا، منہ مانگے قیمت بھی دے دوں گا۔ تو اس پر اس چرواہے نے کہا کہ حضرت یہ میری بکریاں نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ تمہیں کیا پتہ چلے گا، تمہارا مالک تو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا مالک تو موجود نہیں ہے جس کا میں غلام ہوں، لیکن میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز کا جاننے اور سننے والا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت ابن عمر جب مدینے میں واپس تشریف لائے تو یہ کہتے ہوئے آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس چرواہے کو بلایا، اس کو مطلب کہ آزاد کرایا اور ساری بکریاں بھی اسے دے دیں۔ تو دیکھیں کہ جب البصیر جب ہمارے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے کہ پروردگار عالم ہمیں ہماری ہر حرکات و سکنات سے واقف ہے اور ہمیں ہر کام میں جب ہم کہیں جائیں اور کبھی ہم جاب پر جائیں، کبھی ہم مال و دولت کا لین دین کریں تو ہمیں البصیر پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جب ہمارے دل میں یہ ایمان ہوگا کہ اللہ تو ہمیں خیانت نہیں، امانت کرنے کی توفیق عطا فرما، تو ہمیں جھوٹ نہیں سچائی کے راستے پر گامزن کرا، تو البصیر ہماری مدد کرے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہی تمام فیصلے کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین، البصیر کیسا اسم ہے جس کو سننے کے بعد انسان نہ صرف نادم ہوتا ہے بلکہ اس کو اللہ کے حضور سجدے میں گر جانا چاہیے۔ اس وقت موجودہ دور میں ہم جس سینیریو سے گزر رہے ہیں یا یہ جو دور ہمارے سامنے ہے، کوئی یہ جاننا نہیں چاہتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بلکہ ہر کوئی اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن چھپتا کس سے ہے؟ کس سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ جانتا ہی نہیں کہ اس کی ذات سے تو کوئی بھی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ یقیناً اس بات کو میرے لیے بھی ایکسیپٹ کرنا، اور میرے مہمان بھی اس وقت یہاں موجود ہیں اور آپ جتنے لوگ اس وقت سن رہے ہوں گے، صرف ایک ہی درخواست ہے کہ اور تمام کام کرتے وقت صرف اتنا یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، صرف اتنا یاد رکھیں۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آمنہ، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے الرقیب۔ بے شک۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بڑا ایک خوبصورت ماحول بن گیا ہے ہمارے اس پروگرام کا، اور جو اس میں جلالت کی تعریف کرنے کی سعادت مجھے اس وقت مل رہی ہے وہ ہے الرقیب۔ رقیب کے معنی آتے ہیں نگہبان کی۔ اب نگہبانی کس انداز میں ہے، اس معنی اس نام کے رموز و اوقاف ہم پر کیسے ظاہر ہوتے ہیں کہ دیکھیے انسان جہاں ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمہ وقت دیکھ رہا ہے، وہیں اللہ رب العزت ہمہ وقت ہم سے قریب ہے، قربت والا معاملات ہے اللہ کے۔ اور یہ رقیب کے الرقیب کے معنی بھی یہی آتے ہیں کہ نگہبان، جو تمہاری قریبی شے ہے۔ اب اگر انسانی جسم کا محاسبہ کر لیا جائے تو سب سے پہلے ہمارا نفس، جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جو موقع کی طاق میں ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہمیں شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالے اور ہم بگڑنا شروع کر دیں، یا نفسانی جو خواہشات ہمارے دل و دماغ میں ابھرتی ہیں اور بس ہم اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس نفس کی پیروی کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں بچا رہا ہوتا ہے۔ اس نفس کی لذتوں میں گھر کر جب ہم دنیاوی معاملات میں گھر جاتے ہیں اور اپنے دین کو، اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، تو اس کیفیت سے اللہ رب العزت ہمیں بچاتا ہے، قریب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، کہ ایک طرف تمہارا نفس ہے جو تمہارے اپنے اندر ہے اور تمہیں اکساتا ہے برے کاموں کے لیے، ان سے جب بچتے ہو تو اے میرے بندے گھبرانا نہیں، مجھے اپنی شہرک سے زیادہ قریب پاؤ گے۔ دوسرا ہمارا دشمن ہوتا ہے شیطان، کہ جو ہمیں بار بار بہکا رہا ہوتا ہے، اس کے وار سے بھی اللہ رب العزت ہمیں بچا رہا ہوتا ہے۔ وہ اتنا قریب ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ ہے اور ہر وقت موقع کی تلاش میں کہ کب یہ بندہ بھٹکے اور میں فائدہ اٹھاؤں اس کے ایمان کا، لیکن رب تبارک و تعالی ہمارے دل کی، ہمارے دماغ کی، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اتنا قریب ہوتا ہے کہ سوچئے ذرا، اندازہ کیجئے اتنی خلقت میں سے کتنے مسلمان ہیں، کتنے غیر مسلم لوگ ہیں، ان مسلمانوں کے ساتھ کتنے شیطان ہیں، اور وہ ہمہ وقت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھٹکے۔ اس ایک لمحے میں جب انسان غلطی کرتا ہے، اس ایک لمحے کا محافظ بھی اللہ رب العزت ہے، اور فرماتا ہے کہ میرے بندے تو بچ جا اور نیک راہ پر آ اس جا۔ وقت بھی مطلب وہ جو ایک لمحے کو پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پر بھی۔ اب میں اس بات کو میں مزید آگے بڑھاؤں گی، اس لیے کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں چلا یہ کام ہم سے کیسے سرزد ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر نیکی اور بدی دونوں راستے، دونوں چیزیں روشن کر دیتا ہے، ان میں انتخاب کرنا آپ کا اپنا کام ہوتا ہے، اور وہ کس طرح اور کیسے ہوگا یہ یقیناً ہم پروگرام میری پہچان لی آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ پروگرام میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج گفتگو ایک ایسے محور کے گرد گھوم رہی ہے، ایک ایسے مرکز کے گرد گھوم رہی ہے کہ جس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اور ابھی بات ہو رہی ہے نیکی اور بدی کے وقت، جب انسان وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اشارہ دے رہا ہوتا ہے، اور اس اشارے کی پہچان کرنا انسان کا کام ہے۔ جی آمنہ اپنی بات۔ ہاں، اس بات کی ضمانت ہے کہ برائی کرتے وقت آپ کا دل کانپے گا، آپ کی روح گھبرائے گی، ایک جو بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے وہ آتی ہے، ہم اس کو نظر انداز کر کے آگے گناہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ اس ایک لمحے میں بھی اللہ رب العزت ہمارے اتنا قریب ہوتا ہے کہ وہ ہمیں شعور دیتا ہے کہ بندے سوچ لے کیا کرنے جا رہا ہے، اتنا قریب۔ پھر اگر بظاہر دنیا میں معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں بعض اوقات جو ہمیں نقصان پہنچا دیتے ہیں، ہمارے دشمن ہوتے ہیں ایسے کہ جو ہمارے مالی طور پہ نقصان پہنچا دیتے ہیں، دل آزاری کر دیتے ہیں، تو ان تمام سے بھی اللہ رب العزت ہی ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ حفاظتی تدابیر کر لی تھی تو ہم محفوظ ہو گئے، دراصل حفاظتی تدابیر کرنے کی سوچ آپ کو کس نے دی، یہ سامان آپ کو کس نے مہیا کیا؟ تو یہ اللہ رب العزت کا خاص قرب ہے کہ اپنے بندوں کی اس طرح حفاظت کرتا ہے۔ اس میں مبارک کے فیوز و برکات ہم کیسے حاصل کریں کہ جب ہم اپنے گھروں کو لاک کر کے نکلتے ہیں کہیں کے لیے تو اس کو پڑھ کر، اس میں مبارک کو الرقیب کو پڑھ کر اگر دم کر دیا جائے تو گھر یا کوئی بھی قیمتی اشیاء جو ہوتی ہے جس کا ہمیں چوری ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ بچوں کو جب ہم گھروں سے نکالتے ہیں حاسدین کی حسد سے محفوظ رکھنے کے لیے، اسکول بھیج رہے ہیں، دیگر جگہ پر بھیج رہے ہیں، ان پر دم کر دیا جائے تو بچے جو ہے وہ حاسدوں کے حسد سے، نظر بد سے محفوظ ہو جایا جو کرتے آج ہیں، کل معمول بنا ہوا ہے، معمول بنا ہوا ہے۔ تو اس میں مبارکہ کے فیوز و برکات ہم اس طرح بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی، جب اس کے فیوز و برکات ہم حاصل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اپنے اندر جو دوسروں کے لیے کینہ بغض ہے اس کو صاف کرنا ہے۔ اپنے اندر سے جو ہم نے ایک دشمنی پال رکھی ہے لوگوں کے لیے، نقصان پہنچانے والا جو ایلیمنٹ ہے، اس کو جب ہم اپنی ذات سے ختم کر دیں گے اور اپنے طور پہ اپنی جو چیزیں ہیں، اپنی جو ملکیت ہے اس کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دیں گے، توکل رکھیں گے کہ مالک و مولا ہی اس کی حفاظت فرمائے گا، تو پھر ہم حفاظت میں بھی رہیں گے اور ہماری ذات سے کسی کو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اور حسد تو ایک ایسی برائی ہے کہ جو آپ کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور حسد کا شکار ہونے والا بندہ نہ کبھی خود پنپ سکتا ہے اور نہ ہی اس کی حسد کی نظر کا جو شکار ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے آگے جا سکتے ہیں۔
لیکن ان کو اللہ تعالیٰ جب شعور دیتا ہے تو وہ اپنا اس کا توڑ بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہی ناموں میں اور قرآن کلام مجید میں، فرقان حمید میں ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے کہ جس سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی دن آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر گفتگو کروں گی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے ایک بات جو میں بات کہتی ہوں کہ بار بار بلکہ دہرا بھی رہی ہوتی ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ کی طرف آؤں گی، لیکن ہمارا پختہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کا سننے والا ہے، اس لیے کہ وہ المجیب ہے۔ میں چاہوں گی اس حوالے سے دیکھیے سہرش، المجیبو کے معنی قبول کرنے والے کے ہیں۔ المجیبو ہی وہ ذات ہے جو ہماری استدا اور دعا کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ المجیبو ہی وہ ذات ہے جس کے دربار کرم سے ہر سائل کو اس کی جائز طلب ملتی ہے۔ المجیبو ہی وہ دربار ہے جہاں پر مطلب بے کس کی، لاچار کی، بے بس کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ پروردگار عالم کے دربار میں تو سہرش گونگے کی بھی سنی جاتی ہے، بظاہر تو بے زبان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے خیالات، اس کے جذبات، اس کے احساسات جو ہیں وہ سب کچھ جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں گے۔ اور آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مطلب کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر کرم فرماتا ہے، ان کی برائیوں کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے گا اور ان کی جائز دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیے سری دعا جو ہے وہ زمین اور آسمان کا نور ہے، ابدیت کی شان ہے، جنت کا راستہ ہے، دوزخ سے بچاؤ ہے، اور دعا جو ہے وہ عین عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اللہ کے آگے اپنی دعائیں رکھو، اللہ تعالیٰ ہی تمہاری دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنی ضروری حاجتیں تم اللہ کے سامنے پیش کرو، چاہے اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اور جب ہم خشوع خضوع ایمان یقین کے ساتھ اپنے پروردگار عالم کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں تو پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسی کو پکارنا برحق ہے، جو لوگ اسے چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، سب اسی کے محتاج ہیں، اس کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں، وہی ہماری پکار کو اور ہماری دعاؤں کو مطلب کہ سننے والا ہے گا۔ دیکھیے جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کے سرانے ایک فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اچھی دعا کرتا ہے، تو آمین کہتا اور کہتا کہ تیرے لیے بھی وہی کچھ ہے جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جزیرہ عرب میں قحط پڑا، لوگ بھوک و پیاس کی شدت سے مرنے لگے، تو مصر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مصر میں خاصی تعداد میں غلہ موجود ہے، تو انہوں نے مصر کے گورنر کو خط لکھا کہ یہاں پر قحط پڑا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ ہمیں غلہ بھیجیں۔ انہوں نے اتنی تعداد میں اونٹ بھیجے کہ غلہ ایک اونٹ آتا تھا، پھر اس کے بعد جو تھا دوسرا اونٹ آ جاتا تھا۔ سارے مدینے میں منادی کر دی گئی کہ چلو چلو عمر کے دسترخوان پر چلو۔ لوگ ہزاروں تعداد میں کھانا کھا رہے تھے اور اپنے گھر لے کر ضرورت زندگی کا سامان جو تھے اپنے گھر بھی لے کر جا رہے تھے۔ ایک صحابی جنگل میں رہتے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت عمر کے دسترخوان پہ لوگ کھانا کھانے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلو میں بھی جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بکری ہے اس کو زچ کر لوں۔ جب انہوں نے اس بکری کو زچ کیا تو دیکھا کہ اس میں سے ایک بوند بھی خون نہیں نکلا، تو سجدے کی حالت میں زار و قطار روئے، کہنے میرے رب جو تیرے ہمارا حال ہے وہ ہمارے جانوروں کو بھی حال ہے۔ خواب روتے روتے سو گئے تو خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی انہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ عمر کو جا کے پیغام دو کہ تو بڑا عقل مند بنتا تھا، تجھے کیا ہو گیا۔ وہ صحابی مطلب کہ بری حالات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے آئے اور کہا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے تھے، کہا کہ عمر کو کیا ہو گیا ہے، تو بڑا عقل مند اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف سے کانپنے
لگے اور انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، تو اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا کہ امیر المومنین، آپ نے مصر کے گورنر سے مانگا، آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، وہی ہماری مصیبتیں دور کرنے والا ہے، وہی ہماری دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر گئے، استغفار کرتے رہے، کہنے بے شک میرے رب تو ہی دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ یہ کہنا کیا تھا کہ بادلوں میں کھلبلی مچ گئی، بادل ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور کہنے کہ چلو چلو، عمر بن خطاب نے بلایا ہے، اے عمر تیرے لیے اللہ کی مدد آپ پہنچی اور اتنی برسات ہوئی کہ قحط سارا ختم ہو گیا۔ تو ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ پروردگار عالم کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی دعاؤں کو، اپنی التجاؤں کو اپنے رب کے حضور پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ المجیبو ہی ہماری دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ استقامت عطا کرے کہ ہم اسی محبت کے ساتھ اور اسی یقین کے ساتھ اور اللہ کی ذات پہ توکل رکھتے ہوئے عبادتیں کریں۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گی اور امید کرتی ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آمنہ میرے ساتھ موجود ہے، میں چاہوں گی الحسیبو کے حوالے سے بات کیجیے۔ جی، الحسیب اللہ رب العزت کا بابرکت اسم جلالی کہ جس کی معنی ہے کافی ہونا۔ اب اللہ رب العزت ہر شے کے لیے کافی ہے، اور کس طرح کافی ہے کہ اس نے جب ہم دنیاوی قانون کو دیکھتے ہیں تو جو کوئی کفالت کرنے والا ہوتا ہے، جو ہمارے بڑے سربراہان، ہمارے والد گرامی ہیں یا اور کوئی بھی فیملی کا جو ممبر ہے جو کہ گھر کی کفالت کر رہا ہے، وہ بھی دراصل کسی کفالت کرنے والے کا محتاج ہے۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ وہ ہر بندے کو، ہر بنین و انسان کو، ہر جانور کو، ہر مخلوق کو کافی ہے، چاہے وہ اللہ کا ماننے والا ہے یا اللہ کا ماننے والا نہیں ہے، وہ سب کو رزق بھی دے رہا ہے، وہ سب کو روزی بھی دے رہا ہے، وہ سب کو عزتیں بھی دے رہا ہے۔ وہ تمام، چاہے کوئی پتھر کی طرف دیکھ کر اس کو پکار رہا ہے وہ اس کی دعا بھی سن رہا ہے، کوئی سجدہ کر کے جب اس سے مانگ رہا ہے وہ اس کی بھی حاجات کو پورا کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت کافی ہے۔ اولیاء اکرام، صالحین اکرام جب دنیا سے تعلق ختم کر کے اللہ رب العزت کی طرف لو لگا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اپنے اسلاف کی حیات طیبہ کو جب کہ وہ کئی دن کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس انداز سے روزے رکھا کرتے تھے تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے فرما دیا تھا صحابہ کرام کو کہ تم نہیں رکھ سکتے، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو وہ جب اللہ کافی ہو جاتا ہے تو وہ بشری تمام تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے، روحانی تقاضوں کو بھی پورا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت الغرض ہر شے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اسی لیے فرمایا کلام مجید میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی جو آیت مبارکہ ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں، وظائف کے طور پہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعا کے اعتبار سے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا رب بہترین مددگار ہے اور میرے لیے کافی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کا ایمان یہ ہو جائے کہ میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے تو دنیا کی تمام تر جو خواہشات ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں کہ جب آپ کا تقویٰ ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہی میرے لیے کافی ہے، وہی میرے معاملات بنائے گا۔ اس حوالے سے ایک ایمان افروز واقعہ بتاتی چلوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب دور خلافت تھا اور جب آپ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ رعایا میں کوئی پریشان تو نہیں ہے، اس وقت آپ ایک گھر کے باہر سے گزرے جہاں ایک بوڑھی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہی تھی اور باتیں کرنے کی آوازیں کچھ یوں آ رہی تھیں کہ آج بکری نے کتنا دودھ دیا؟ تو بیٹی نے کہا کہ بس ٹھیک دیا ہے۔ تو کہا صبح جب لوگ لینے کے لیے آئیں گے، وہ دودھ کا خرید و فروخت کیا کرتے تھے لوگ ان سے، تو جب لینے آئیں گے تو لوگ تو پورا مانگیں گے اور ہمارے پاس تو کم ہے، تو ایسا کرو پانی ملا دو۔ تو بیٹی کیا کہتی ہے کہ نہیں، امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ ملاوٹ کر کے چیزیں بیچنی نہیں ہیں۔ تو ماں کہتی ہے کہ امیر المومنین کون سا ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ کہا امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، جب میں پانی ملاؤں گی تو وہ اللہ رب العزت تو دیکھے گا، آپ فکر نہ کیجئے، اس دودھ کے بیچنے سے جو پیسے آئیں گے وہ ہمارے لیے کافی ہوں گے، کیونکہ ہمارا توکل اللہ رب العزت پر ہے۔ صبح ہوتی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں، اپنے دربار میں بلاتے ہیں، اس بڑھیا کی جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں ان کو بھی حل کرتے ہیں اور اس لڑکی کا تقویٰ دیکھ کر ان کو اپنی بہو بنا لیتے ہیں۔ اور یہ بہو پھر تاریخ میں ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نانی ہوتی ہیں کہ یہ نسلوں سے چلتی ہے، پرورش سے چلتی ہے، تو ہمیں ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہر شے کے لیے کافی ہے۔ بے شک، اور میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔
اس بات کو مزید آگے لے کر چلیں گے مگر ایک مختصر سے وقت۔ ناظرین، پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ایمان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اسماء حسنہ کے حوالے سے ذکر خیر ہو رہا ہے، اور ان تمام اسماء کے حوالے سے ان کے معنی و مفہوم کے ساتھ آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ کوشش کر رہے ہیں اپنے الفاظ کو کہ آپ تک پہنچا سکے، لیکن جانتی ہوں میرے پاس اتنے الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے، لیکن جتنی محبت سے جتنی عقیدت سے پیش کر رہی ہوں بس اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کر لے۔ پروگرام کو آگے بڑھا رہی ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ ان کے عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، یعنی الغفور۔ میں چاہوں گی اس حوالے سے بات کی جائے۔ سرش الغفور سے مراد یا معنی ایسی مغفرت کرنے والا جو درجہ کمال کو پہنچے ہو۔ اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں جو ہمارا معبود ہے، جو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو مجھ سے مطلب کہ توبہ کرتے رہے، تو مجھ سے بخشش کا امیدوار بنا رہے، یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر تیرے گناہ آسمان کے برابر ہی کیوں نہ ہوں میں تجھے بخشوں گا۔ دیکھیں انسان مسلسل گناہوں اور خطاؤں کے باعث اس بات کا طلبکار رہتا ہے کہ اس کی بار بار مغفرت ہو اور اس کا نامہ اعمال پاک ہوتا رہے۔ تو اہل ایمان کو چاہیے کہ بار بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، اس کی مغفرت کی امیدوار رہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے ضرور اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کے درج کرنے والے فرشتوں سے اس کے گناہ کو مٹوا دیتا ہے، حتیٰ کہ زمین کے جس ٹکڑے پر گناہ کیے ہوں اس کو بھی ختم کروا دیتا ہے گا۔ دیکھیے الغفور وہ ذات ہے جو ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال کر ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ الغفور وہ ذات ہے جو ہمارے عیبوں پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال کر ہمیں اچھوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دیتے تھے۔ پروردگار عالم کے حضور آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ تو پروردگار عالم تیری حمد ہے، تیری بادشاہی ہے، تیری قدرت ہے، تیری قدرت کے آگے ہر چیز متی ہے، تیری بادشاہی کے آگے ہر چیز جھکی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کلمات ادا کرے گا تو پروردگار عالم جو ہیں اسے معاف فرما دیں گے۔ تو ہر وقت ہمیں یہ اس مطلب کہ الغفوروں کا ورد کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم تو خالق کائنات ہے، تو مالک کائنات ہے، غفور الرحیم ہے، الہ العالمین ہے، ہم پر رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ الہ العالمین تو ہماری خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما اور ہم پر اپنا رحم فرما۔ بے شک بے شک، اور یہ بہت لازم ہے، اس لیے کہ زندگی کو سہل بنانے کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ ہر قدم پر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اس لیے کہ جو وقت گزر گیا اس میں کتنے گناہ سرزد ہوئے یہ ہم نہیں جانتے، اور آنے والے وقت میں ہم کتنے گناہ کرنے والے ہیں یہ بھی ہم نہیں جانتے، لیکن اگر اللہ سے معافی مانگ لی جائے گی تو اللہ تعالیٰ گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور آنے والے گناہوں سے بھی بچا لے گا۔ اسی لیے ہم آج آپ کے سامنے ان تمام ناموں کے ساتھ یہاں حاضر ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر فتح ہر کامیابی اللہ تعالیٰ کی جانب سے یعنی من جانب اللہ ہے۔ اور الفتح میں چاہوں گی اس حوالے سے معنی و مفہوم ہمارے ناظرین تک پہنچایا بسم جائے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ الفتح کے معنی ہے کھولنے والا۔ اب اس کے اگر ہم شرح کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ وہ ذات عالیہ ہے کہ جو ہر بند دروازے کو کھول دیا کرتی ہے، اس کے معنی آتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ہر شے کو کھولنے والا، ہر شے کو واضح کرنے والا ہے۔ جب اس معنی کے ہم رموز و اوقاف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں انبیاء اکرام کے دلوں پر، صالحین کے دلوں پر اللہ رب العزت اپنی محبت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور بے شمار نور، انوار و تجلیات ان کے قلوب پر جب نازل فرماتا ہے تو یہ فتح کے معنی کے کرامات ہیں۔ ہم جب اللہ رب العزت کو الفتح کہہ کر پکارتے ہیں تو وہ ہمارے بند دشوار راستوں کو کھول دیا کرتا ہے، کہ جب بھی اس میں جلالت کو جب ہم ورد کریں، جس طرح کہ بھی پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا کہ ہمیں معنی کو سمجھ کر کرنا چاہیے، تو معنی ہم جب اللہ رب العزت کے سمجھیں گے اس میں مبارک ہے کہ الفتح وہ کھولنے والا ہے۔ جب بھی کلام اللہ میں بارہا یہ آیات مبارکہ کا ذکر ہوا ہے کہ سورہ نصر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے تو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں لوگ جوق در جوق داخل ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کی مدد آتی ہے تو بعض اوقات وہ انبیاء کو مملکت عطا کر دیا کرتا ہے، بعض اوقات
اوقات وہ قلوب میں نور ایمانی کی روشنی کے دروازے کھول دیا کرتا ہے. بعض اوقات اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک ایسی ہاری ہوئی جنگ کو جو ہے وہ فتح میں تبدیل کر دیا کرتا ہے کہ جب اللہ رب العزت ہی ہر دروازہ کھولنے والا ہے, ہر کامیابی ہر آسانی کا دروازہ اللہ رب العزت کھولنے والا ہے, جب یہ کامل ایمان انسان کا ہو جائے تو پھر چاہے بظاہر کوئی چیز ہمیں ناممکن لگ رہی ہو, لیکن خلاق عالم کی ذات ایسی ہے کہ وہ اس ناممکن کو ممکن کر دیا کرتا ہے. تو الفتح کے ورد کرنے والے کے لیے یہی بات بتائی جاتی ہے کہ خاص طور پہ صالحین اکرام اور اولیاء اکرام کا طریقہ کار رہا ہے کہ جو اپنے دل کو کشادہ کرنا چاہتا ہے, جو وسعت قلب بھی چاہتا ہے اللہ رب العزت سے, اس کو چاہیے بعد نماز فجر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اگر الفتح کا ورد کرے تو اللہ رب العزت اس کے دل کو کشادہ کر دیتا ہے, سینے کو کشادہ کر دیتا ہے. چہرے پر اس سے اللہ رب العزت کا ایک اس ورد کو کرتے رہنے سے چہرے پر ایک الگ نور کی کیفیت آ جاتی ہے, ایک اطمینان, ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے. خصوصی طور پہ جب ہم اپنے گھروں میں اپنے دفتروں میں داخل ہوتے تو ہمیں چاہیے کہ الفتح کا ورد کرتے ہوئے داخل ہوں کہ اس میں مبارک سے گھر میں خیر و برکت رہتی ہے. خواتین کے اعتبار سے کہنا چاہوں گی, جب اپنے کچنز میں جا رہی ہوتی ہیں, ظاہر ہے خواتین کے ہاتھ میں یہ نظام ہوتا ہے, تو جب بھی کوئی کھانا وغیرہ بنانا شروع کریں, کسی نئی چیز کا آغاز کریں, تو اس میں گرامی کو ضرور پڑھ لیں کہ اللہ رب العزت اس میں برکتیں بھی عطا کرے گا, اور جو آنے والی مشکلیں ہیں اس میں مبارک کے ذریعے وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور ہر شے آسانی میں تبدیل ہو جائے گی. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو کسی نیک کام کا ارادہ کریں تو پھر اس نیک کام کا ارادہ کرتے ہوئے اس اسم کو ضرور اپنے ساتھ کر لیں, کیونکہ جب انسان کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے شیطان اس کی راہ میں حائل ہوتا ہے, اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ کامیابی کے دروازے بند کر دے, اور وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ انسان ناکامی کی طرف چلا جائے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ شخص نیکی کا ارادہ کر کے نکلا ہے اور یہ اس نیک کام کو پورا کرے گا تو یہ اللہ کا قرب حاصل کر لے گا, اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر لے گا. تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی بھی طرح سے روکے, اور جب اس اسم کا ورد کیا جاتا ہے تو شیطان کو 100 میل دور ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے اس بندے کے ساتھ کر دیتا ہے, اور پھر جب فرشتے ساتھ ہوں, اللہ کی رحمتیں ساتھ ہوں, برکتیں ساتھ ہوں, تو پھر کوئی بھی برائی اور کوئی بھی ناکامی آپ کا منہ نہیں دیکھ سکتی, کامیابی ہی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے, اب حضرت ابو الفتح کے زمانے میں ایک لڑکا جو تھا, انہوں نے دیکھا کہ تیز قدموں سے جا رہا ہے, تو حضرت ابو الفتح نے اس سے پوچھا کہ نوجوان تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں. تو اس پر ابو الفتح نے کہا کہ تمہاری عمر کم ہے, تمہارے قدم چھوٹے ہیں, اور بیت اللہ بہت دور ہے, تم جا رہے ہو, تمہارے پاس کھانے پینے کا سامان بھی نہیں. تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت, جب آپ کو کوئی مہمان بلاتا ہے تو کیا آپ اپنے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ میرا رب میرے لیے کافی ہے, وہی مجھے رزق دینے والا ہے, وہی مجھے کھانا دینے والا ہے, وہی مجھے پانی دینے والا ہے. تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم خالق کائنات ہیں, وہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے, وہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, وہی ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو ہر لمحے, ہر گھڑی, ہر ساتھ جب دست دعا بلند کریں تو یہی دعا کریں کہ الہ العالمین تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم پر رحم فرما دیں. بے شک, بہت خوبصورت پیغام. کیا آمنہ, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, اسی سے چونکہ ایک سلسلہ چل رہا ہے الفتح کا, تو اسی سے مجھے ایک کلام کا شعر یاد آ گیا کہ پڑھ کے نصر من اللہ فتح قریب, جب ہوئے ہم رواں سوئے کوئے حبیب, برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگیں, بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی. جس طرح ابھی آپ ذکر کر رہی تھی کہ ہم کسی بھی نئے کام کا آغاز کریں تو الفتح کا ورد کریں تو یقیناً اللہ رب العزت رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم داخل مسجد ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک, کہ مسجد تو ہمیشہ بندے کے لیے کھلی ہوئی ہے, لیکن اس وقت داخل ہونے کے بعد بھی ہم یہ دروازے کھولنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے دروازے ہم پر کھول دیے جائیں. سبحان اللہ, بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا. اور ایک بار پھر آج کی نشست الحمدللہ بہت ہی خوبصورت رہی اور بہت لطف و سرور رہا. انشاءاللہ تعالیٰ بشرطِ زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. ناظرین, آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ اتنی دیر رہنے کا, اور امید کرتی ہوں کہ آپ جب بھی اس پروگرام کو دیکھیں گے تو آپ کے نہ صرف دل اور روح کا سکون بنے گا بلکہ آپ کے گھر میں بھی اجالے کا سبب بنے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے, یقین کی کیفیت کے ساتھ. یاد رکھیے کہ آپ نے اللہ کو جب بھی پکارنا ہے تو ایمان اگر آپ نے اپنا مضبوط کرنا ہے تو اس میں آپ کو پہلی شرط کیا رکھنی ہے؟ یقین کی. اگر آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا تو آپ کا ایمان طاقتور ہو جائے گا, اور جس کا ایمان طاقتور ہو جاتا ہے وہ پھر اللہ اور اس کے حبیب کا قرب
حاصل کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اولاد کو بھی تلقین کیجیے گا. پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر معافی کی طلبگار ہوں. اپنی میزبان سحر شیخ کو دیجیے گا اجازت. بشرطِ زندگی ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.